बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर। 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में क़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर। मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स। डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं, बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। फसादी ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। अमरीकी सदर अपने मसाइल पर तवज्जो दें। ईरान में मुजाहिरों के बीच खामनाई का खिताब। सुप्रीम लीडर ने कहा, उसूलों से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अवाम गुलामों को रद्द करते हैं। इस्राएली एजेंट्स का नेटवर्क बेनकाब। रियाद मीटिंग के बाद UAE की ताईद रखने वाली यमनी फोर्स STC डिसॉल्व। फौजी ऑपरेशन में ग्रुप को भारी नुकसान। जंगबंदी के बाद गाजा में इसराइल के बदतरीन हमले। 24 घंटों में 15 फलस्तीनी जाँ बहक, 5 बच्चे शामिल। सीरियन फौज ने एलेपो के 2 इलाकों में SDF को घेर लिया। कुर्द फौज ने फरार से इनकार कर दिया, कहा लड़ेंगे। वेनेजुएला की आरिज़ी हुकूमत अमेरिका के साथ ताउन कर रही है। ट्रंप ने कहा, हमलों की दूसरी लहर को टाल दिया। कोलंबिया को अमेरिकी फौज से हकीकी खतरा है। सदर गुस्टावो पेट्रो ने किया एतराफ, कहा इमिग्रेशन एजेंट्स नाजी ब्रिगेड की तरह काम कर रहे हैं। मोदी का ट्रंप से बात ना करना ट्रेड डील ना होने की वजह। अमरीकी वजीर का बयान, वजारत खारिजा ने दी सफाई। मरकज और बंगाल हुकूमत के दरमियान कशमकश तेज। ममता बनर्जी सड़कों पर निकल पड़ी। मामला अदालत पहुंच गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान में हुकूमत के खिलाफ ताज़ा मुजाहरों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि बाज़ फसादी सरकारी जायदादों को नुकसान पहुंचाकर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिकी सदर को मशवरा दिया कि वो अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने शहरियों से इत्तेहाद बरकरार रखने की ख्वाहिश की। खामनाई ने कहा कि कल रात तेहरान और दूसरे मकामात पर लोगों के एक ग्रुप ने अपने ही मुल्क की इमारत को तबाह किया। इस्लामी जमहूरिया किराए के टट्टुओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान में ताज़ा मुजाहरे शुरू होने के बाद से खामनाई ने अपना दूसरा रिएक्शन जाहिर किया। इससे पहले उन्होंने कहा था कि एहतजाज जायज़ है, लेकिन एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। सुप्रीम लीडर ने बैरूनी दुश्मनों को ख़बरदार किया और इस वार्निंग को दोहराया कि अहदेदार बदअमनी पर क्रैकडाउन करेंगे। उनकी तकरीर को सरकारी टेलीविज़न पर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि बाज़ बैरूनी मुल्क साजिश कर रहे हैं, जिनमें अमरीका आगे आगे है। खामनाई ने कहा कि वो सदर ट्रंप की तरफ से काम कर रहे हैं।
خامنہئی نے ایران کے سیاسی اور نظریاتی عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایران اپنے اصولوں سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور ایران کے خلاف دباؤ، دھمکیاں، بدامنی کام نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام غلاموں اور ایجنٹس کو رد کرتے ہیں۔ خامنہئی نے کہا کہ ٹرمپ اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں اور ایران کے اندرونی معاملات کی فکر نہ کریں۔ خامنہئی نے رضا شاہ پہلوی کے بیٹے رضا پہلوی پر تنقید کی جو بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خامنہئی نے کہا کہ ایک آدمی جو خود کو بابائے ایرانی عوام کہتا ہے اس سے منہ کی کھانی پڑے گی۔ خامنہئی نے ایرانی اتحاد پر زور دیا اور کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ سخت لفظوں پر مشتمل تقریر میں سپریم لیڈر نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ 12 دن کی جنگ کے دوران 1000 سے زیادہ ایرانیوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے اپنے بیان کے ذریعے خود اپنے جرم کا اقرار کیا تھا۔ وہ ایرانی عوام کی تائید کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن خود ان کے ہاتھ ایرانی خون سے رنگے ہیں۔ ایران میں پچھلے دنوں کرنسی کی قدر میں ریکارڈ گراوٹ کے بعد مظاہرے شروع ہوئے تھے، خاص طور پر دکاندار اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ 28 دسمبر کو مظاہرے شروع ہونے کے بعد سے 4 فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے صبر تحمل کی اپیل کی اور کہا ہے کہ حکومت جائز شکایتوں کو سنے گی۔ خبروں میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران میں مظاہروں کے دوران ان جھڑپوں میں اب تک 40 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ مظاہروں کے دوران تازہ خبر ہے کہ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خود ساختہ کران پرنس رضا پہلوی سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ایران میں نظام حکومت ٹوٹتا ہے تو وہ کسی جانشین کی تائید کے لیے تیار نہیں ہے۔ رضا پہلوی ایران کے آخری بادشاہ کے بیٹے ہیں جنہیں 1979 میں اسلامی انقلاب کے ذریعے ہٹا دیا گیا تھا۔ حال ہی میں ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایران پرامن احتجاجیوں پر گولیاں چلاتا ہے تو امریکہ ان کے بچاؤ کے لیے آئے گا۔ بعض فوٹیجز سامنے آئے ہیں جن میں احتجاجی ایران کے سپریم لیڈر خامنہئی کو ہٹانے اور سابق شاہ کے بیٹے کو لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مسلسل 12 دن سے ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مغربی میڈیا میں کہا گیا کہ 100 سے زیادہ ایرانی شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ ایران کے سابق کراؤن پرنس رضا پہلوی نے ملک میں جاری مظاہروں پر اپنا پہلا ری ایکشن دیتے ہوئے احتجاجیوں کا شکریہ ادا کیا اور انٹرنیٹ پر پابندی، مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن اور ان کی آواز کو دبانے کا الزام لگایا۔ پہلوی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ لاکھوں ایرانیوں نے آج رات آزادی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ایرانی حکومت کو جواب دہ بنانے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور یورپی لیڈر سے بھی کہا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں۔ ایران کے سرکاری میڈیا میں مظاہروں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس سے پہلے امریکی صدر کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے ملکوں پر امریکی فوجی حملے کا حکم دینے کا وہ اختیار رکھتے ہیں۔ بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ بحیثیت کمانڈر ان چیف اپنے اختیارات کا فیصلہ وہ خود کریں گے اور جو چیز انہیں روک سکتی ہے وہ ان کا دماغ اور ان کی اخلاقیات ہے۔ ایران کے عہدیداروں نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے کئی ایجنٹس کے ایک نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں دھاوے اور کارروائیاں کرتے ہوئے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو موساد کے لیے کام کر رہے تھے۔ ایسا الزام ہے کہ یہ لوگ حکومت کے خلاف مظاہروں کو ہوا دے رہے تھے۔ یمن میں یو اے ای کی تائید رکھنے والے علیحدگی پسند گروپ ایس ٹی سی نے سعودی عرب میں بات چیت کے بعد اپنے آپ کو تحلیل یعنی ڈیزالو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدرن ٹرانزیشنل کونسل کے کئی ارکان ریاض میں ہیں۔ اس گروپ نے سعودی عرب کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ اس دوران اس بات چیت کے موقع پر ایس ٹی سی کے سابق لیڈر ادرس الزبیدی یمن سے فرار ہو گئے اور ابو ظبی پہنچ گئے ہیں۔ اب انہیں فرار مجرم قرار دیا جا رہا ہے۔ ریاض میٹنگ میں کہا گیا کہ سعودی اتحاد کے آپریشنز کی وجہ سے ایس ٹی سی کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس دوران ایس ٹی سی نے ریاض بات چیت کی میزبانی کے لیے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ میٹنگ کے بعد ایس ٹی سی کو ڈیزالو کرنے کا اعلان کیا گیا اور اس سے جڑے تمام گروپوں کو بھی تحلیل کر دیا گیا ہے۔ اس طرح یمن، خاص طور پر ساؤتھ یمن کی جو لڑائی ہے اس میں یو اے ای پر سعودی عرب کا پلہ بھاری ہو گیا ہے۔ غزہ میں نہتے شہریوں کے قتل عام کے تازہ ہولناک واقعات پیش آئے ہیں۔ اسرائیل نے سیز فائر سمجھوتے کی ایک بار پھر دھجیاں اڑا دی ہیں اور خلاف ورزیوں کے ذریعے بمباری کی ہے، توپ خانے سے گولہ باری کی ہے اور فوجی گاڑیوں سے بھی فائرنگ کی ہے۔ جمعرات کی رات نصیرات کیمپ میں ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ دیر البلا میں بھی کارروائی کی گئی۔ المواسی، بنی سہیلہ اور دوسرے مقامات پر بھی حملے کیے گئے۔ خان یونس کے ایک کیمپ پر حملے میں 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اس دوران بتایا گیا کہ جو 15 لوگ پچھلے 24 گھنٹوں میں مارے گئے ہیں ان میں کم سے کم 5 بچے ہیں۔
حماس نے مصالحت کاروں یعنی قطر، ایجپٹ سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ بتایا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہونے والی 15 ہلاکتوں میں زیادہ تر بچے ہیں۔ حماس نے کہا کہ مصالحت کار اسرائیل کو جارحیت سے روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے میں دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس دوران مغربی کنارے کی الجنیدی فیکٹری میں یہودی آباد کاروں کے ایک حملے میں 2 بزرگ فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے ساؤتھ لبنان میں بھی کارروائی کی۔ تازہ ڈرون حملے میں ایک سویلین جاں بحق ہوا۔ اسرائیل لبنان میں بھی 1 سال سے جاری جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ حماس کے ایک میزائل حملے کو ناکام بنایا گیا۔ اس دوران نیو یارک میں ایک یہودی عبادت خانے اور یہودی اسکول کے قریب بڑے پیمانے پر مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے میں حصہ لینے والوں نے حماس کی تائید میں نعرے لگائے۔ سلے کو سیریا میں کردوں کی فوج ایس ڈی ایف نے الیپو یا حلب کے علاقے اشرفی اور شیخ مقصود کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا کہ وہ سیرین فوج سے لڑائی لڑیں گے جس نے انہیں گھیر لیا ہے۔ ایس ڈی ایف کو امریکہ کی تائید حاصل ہے۔ سیرین عہدیداروں نے کہا کہ الیپو سے ایس ڈی ایف فائٹرز کو باہر نکالنے کے لیے 50 بسیں تیار رکھی گئی ہیں۔ اس دوران الیپو میں تازہ لڑائی کی خبریں آ رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ وینزویلا کے تعاون کی وجہ سے وینزویلا پر حملوں کی دوسری لہر کو ٹال دیا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر وینزویلا کی عارضی حکومت کی تعریف کی۔ ٹرمپ نے لکھا کہ وینزویلا کئی سیاسی قیدیوں کو رہا کر رہا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ امن چاہتا ہے۔ یہ بہت اچھا اور سمجھداری کا قدم ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ملک مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی تعاون کی وجہ سے میں نے حملوں کی دوسری لہر کو روکا ہے۔ ٹرمپ حکومت گرین لینڈ کے ہر شہری کو $1,00,000 دینے کا ایک منصوبہ بنا رہی ہے تاکہ انہیں امریکہ میں شامل ہونے کے لیے منایا جا سکے۔ ڈنمارک نے وارننگ دی ہے کہ وہ امریکہ کی کسی بھی مہم جوئی کا مقابلہ کرے گا۔ ٹرمپ پچھلے کئی دنوں سے گرین لینڈ پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم نے اس دوران کہا کہ بہت ہو چکا، اب گرین لینڈ پر قبضے کے خواب نہیں دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے فیس بک پوسٹ پر یہ بات لکھی۔ ٹرمپ کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو گرین لینڈ کی ضرورت ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ فوجی سامان کے لیے گرین لینڈ کے منرلز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی کرہ یعنی ویسٹرن ہیمسفیئر واشنگٹن کے اثر میں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قومی سلامتی کے نقطہ نظر سے گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ گرین لینڈ پر صدیوں سے ڈنمارک کا کنٹرول ہے۔ کولمبیا کے صدر گوسٹاو پیٹرو نے کہا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ کولمبیا کو امریکی فوج سے حقیقی خطرہ ہے۔ بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے پیٹرو نے کہا کہ امریکہ دوسرے ملکوں کو امریکی سلطنت کا حصہ سمجھ رہا ہے۔ حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کولمبیا کو فوجی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہوئے امریکہ دنیا میں اکیلا پڑ جائے گا۔ کولمبیا کے صدر نے الزام لگایا کہ امریکہ کے امیگریشن اور کسٹم ایجنٹس نازی بریگیڈ کی طرح کام کر رہے ہیں۔ وہ ایک دن پہلے امریکہ کی منیاپولس میں پیش آنے والے واقعے کا حوالہ دے رہے تھے جس میں ایک عورت ماری گئی تھی۔ وینزویلا پر حملے اور صدر نکولاس مدورو کے اغوا کے بعد ٹرمپ نے کولمبیا کے خلاف فوجی کارروائی کا اشارہ دیا تھا۔ رشیا نے یوکرین میں ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں اور شلباری میں ایک جدید میزائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ دارالحکومت کیو میں 4 لوگ مارے گئے ہیں اور کئی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ حملے ایک ایسے وقت کیے گئے جب یورپی پارٹنرز اور وینزویلا نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ مستقبل میں کسی بھی سیز فائر کے بعد یورپی سپاہیوں کو تعینات کیا جائے گا۔ ماسکو نے ایسی تجویزوں کو کئی بار رد کیا ہے۔ اس دوران رشیا کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروا نے کہا کہ یوکرین میں مغربی سپاہیوں کی کسی بھی تعیناتی کو جائز فوجی ٹارگٹ سمجھا جائے گا۔ امریکہ کے کامرس سیکریٹری ہاورڈ لٹنک نے کہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے وقت پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات نہیں کی۔ ایک پوڈ کاسٹ میں حصہ لیتے ہوئے لٹنک نے یہ بات کہی۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو انڈیا کی کہانی سناتا ہوں۔ ہم نے یو کے ساتھ ڈیل کی۔ ہم نے یو کے سے کہا کہ تمہیں 2 جمعوں تک سودا کر لینا چاہیے اور انہوں نے کیا۔ صدر ٹرمپ ایسا ہی ڈیل کرتے ہیں، ان کا ایسا ہی طریقہ ہے۔ ہم نے انڈیا سے کہا کہ آپ کے پاس 3 جمعے ہیں، انہیں 3 جمعوں تک سودا کر لینا چاہیے، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ مودی نے کال نہیں کیا۔ لٹنک نے کہا کہ جمعے کے بعد امریکہ نے انڈونیشیا، فلپائن اور ویتنام کے ساتھ ٹریڈ ڈیلز کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی بات چیت کر رہا ہے۔ امریکی وزیر کے دعوے کے بعد انڈیا نے صفائی دی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ مودی اور ٹرمپ نے 2025 میں 8 مرتبہ بات چیت کی۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بیان میں امریکی وزیر کا حوالہ نہیں دیا، لیکن ان کا صاف اشارہ امریکہ کی کامرس سیکریٹری لٹنک کے بیان کی طرف
طرف تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہم دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ڈیل کے حق میں ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انڈیا اپنے 140 کروڑ عوام کی تیل کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سستا تیل حاصل کرنے کو ترجیح دے گا۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب امریکہ کے ایک سینیٹر نے انڈیا پر رشیا سے تیل خریدنے پر 500% ٹیرف لگانے کی بات کہی ہے۔ مرکزی حکومت اور بنگال حکومت کے درمیان IT ریٹس پر کشمکش اور تیز ہو گئی ہے۔ چیف منسٹر بنگال ممتا بنرجی نے کولکتہ کی سڑکوں پر اترتے ہوئے احتجاجی ریلی میں حصہ لیا۔ بی جے پی نے ممتا بنرجی پر گھٹنوں تک کرپشن میں ڈوبے رہنے کا الزام لگایا۔ ایک دن پہلے انڈین پولیٹیکل ایکشن کمیٹی IPAC اور اس کے بانی پرتیک جین کے مکان پر ED نے دھاوا کیا تھا۔ ممتا بنرجی نے الزام لگایا ہے کہ اس دھاوے کے دوران ترنمول کانگریس کے یعنی پارٹی کی حساس دستاویزات حاصل کی گئی ہیں۔ اس دوران یہ معاملہ کولکتہ ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے۔ جسٹس سوربھ گھوش نے الگ الگ درخواستوں پر سنوائی کی۔ اس دوران ترنمول کانگریس کے کئی ارکان پارلیمنٹ نے دہلی میں کارکنوں کے ساتھ وزارت داخلہ کے دفتر کے باہر احتجاج کیا اور مرکزی حکومت کی طرف سے تحقیقاتی ایجنسیوں کے غلط استعمال کا الزام لگایا۔ ترنمول کانگریس کے کئی MPs کو حراست میں لے لیا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری A کا سپر بمپر آفر 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں، حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام، اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس، ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری، گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، beside کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ فسادی ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، امریکی صدر اپنے مسائل پر توجہ دیں، ایران میں مظاہروں کے بیچ خامنائی کا خطاب۔ سپریم لیڈر نے کہا اصولوں سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، عوام غلاموں کو رد کرتے ہیں، اسرائیلی ایجنٹس کا نیٹ ورک بے نقاب۔ ریاض میٹنگ کے بعد UAE کی تائید رکھنے والی یمنی فورس STC ڈسالو، فوجی آپریشن میں گروپ کو بھاری نقصان۔ جنگ بندی کے بعد غازہ میں اسرائیل کے بدترین حملے، 24 گھنٹوں میں 15 فلسطینی جاں بحق، 5 بچے شامل۔ سیرین فوج نے الیپو کے 2 علاقوں میں SDF کو گھیر لیا، کرد فوج نے فرار سے انکار کر دیا، کہا لڑیں گے۔ وینزویلا کی عارضی حکومت امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، ٹرمپ نے کہا حملوں کی دوسری لہر کو ٹال دیا۔ کولمبیا کو امریکی فوج سے حقیقی خطرہ ہے، صدر گوسٹاو پیٹرو نے کیا اعتراف، کہا امیگریشن ایجنٹس نازی بریگیڈ کی طرح کام کر رہے ہیں۔ مودی کا ٹرمپ سے بات نہ کرنا ٹریڈ ڈیل نہ ہونے کی وجہ، امریکی وزیر کا بیان، وزارت خارجہ نے دی صفائی۔ مرکز اور بنگال حکومت کے درمیان کشمکش تیز، ممتا بنرجی سڑکوں پر نکل پڑی، معاملہ عدالت پہنچ گیا۔
یہ تھی آج کی خبریں. شجیع الافراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.